नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हुसैन के साथ वहाब उमर। वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके घारियों में सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशत गर्दों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन सभी और सिपाही नवीद शहीद, 2 जवान जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों का कंपाउंड तबाह कर दिया। ISPR। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजियां जारी। हाजी पीर और बिदोरी सेक्टर में शहरी आबादी पर फायरिंग, 13 साल लड़की शहीद जबकि इसकी मां और 12 साल लड़का शदीद जख्मी। पाकिस्तानी फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। भारतीय नाज़िमुल उमूर की तरफ से खारजा तलबी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। 20 जून को LOC पर भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद, 2 जख्मी हुए। भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। वज़ीरिस्तान हो या लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी सरकार बेपनाह दबाव में है। भारत की हरकतें नामुनासिब हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। मोदी की क़यादत में भारत एक बदमाश रियासत बन गया है। मोदी बदतरीन माशी और सियासी मसाइल से अपने अवाम की तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जोई और अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। भारतीयों ने मोदी को झूठा करार दे दिया। कभी नेपाल के हाथों पिटाई और कभी लद्दाख में हुई खूब पिटाई। मोदी ने भारत को बना दिया मजाक। क्या इस दिन के लिए हमने कुर्बानियां दी? भारतीय फौजियों और शहरियों की दुहाई। हमें ये जानने की जरूरत है कि वादिये गोलान में क्या हुआ। भारतीय सहाफ़ी का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम खुला खत। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई के दौरान श्रीनगर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को जवालपुरा में मुहासरे और तलाशी की एक कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल। बॉक्सर मोहम्मद अली के लिए एक अजीम स्पोर्ट्समैन थे। वो मादी नजरियात से बाला और इंसान की तख्लीक के मकसद को समझते थे। मोहम्मद अली की ताकत और हिम्मत को पूरी दुनिया आज भी मुदरिक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। पाकिस्तान में कोरोना केसेज में इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,951 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,76,617 तक जा पहुंची। मजीद 119 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 3,501 जाम हक, 67,892 सेहतयाब। वफाकी वजीर असद उमर की सरबराही में हुकूमती टीम का इस्लामाबाद के अस्पतालों का दौरा। जुलाई के आखिर तक 2100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड का इजाफा करेंगे। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। असद उमर। कोरोना से बचने के लिए अवामी मकामात पर फेस मास्क जरूरी करार। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 90,45,000 से तजावुज कर गई। 4,70,698 अफवात,
38,320 صحتیاب. امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,56,000. برازیل میں 10,86,000. روس میں 5,84,000 اور بھارت میں 4,26,000 سے زیادہ ہو گئی. امریکہ میں 1,22,000. برازیل میں 50,000 سے زیادہ افراد جان کی بازی ہار گئے. معروف عالم دین علامہ طالب جوہری کراچی میں انتقال کر گئے. وہ گزشتہ کئی روز سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. علامہ طالب جوہری نے طویل عرصے تک TTV پر شام غریباں کی مجلس بھی پڑھی. وزیر اعظم عمران خان کا علامہ طالب جوہری کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. اہل خانہ سے تعزیت، مرحوم کی مغفرت اور رواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا. ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل. 40 اضلاع کے متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل تلفی کی مہم میں 900 ٹیمز شریک. آپریشن میں بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر. اور اولمپک ڈے منانے کے لیے پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے جاری آن لائن شیڈو باکسنگ فٹنس ٹورنامنٹ کے مقابلوں کی تاریخ میں 1 دن کی توسیع کر دی. مقابلے 24 جون تک جاری رہیں گے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. آج کے ارم عمران کے سیکشن میں ہمارے کمرے کا ذکر ہونے والا ہے، یعنی کہ بچوں کے کمرے کا. السلام علیکم. گڈ مارننگ. مارننگ. آج بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ گڈ. آج آپ کے اندر کا بچہ بھی خوش ہو جائے گا. ایگزیکٹلی. اچھا، میں تو یہ کہوں گا کہ بچوں کے کمروں کے انٹیریئر کرنے کے لیے نا بچوں کی مشاورت بڑی ضروری ہے. آج کل کے بچے بڑے جناب وہ کہتے نہیں یہ ماما یہ کلر نہیں پسند تھا، نہیں بابا یہ والا بیڈ نہیں. بہت اوپینین ہے ان کی. اور خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ تو ان کا تو کرنا میرے خیال ہے روم ڈیزائن ان کی مرضی سے ہی چاہیے. ایگزیکٹلی. ان کی پوچھ کے پسند ناپسند ہی کرنا چاہیے. تو کیا ٹپس ہے جی آج؟ اچھا، آج ہماری ٹپس بچوں کے روم کے بارے میں، لیکن ہم لوگ ایک خاص بریکٹ ایج بریکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہوں گے. اچھا. نرسری مطلب بیبیز، ٹوڈلرز، ان کے روم ڈفرینٹ ہوں گے. یہ تقریباً کوئی 4 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے کے لیے آئیڈیل ٹپس ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ ٹین ایجرز آ جاتے ہیں، پھر دیئر لائف اسٹائل چینجز، دیئر چوائسیز چینجز، تو اس کے لحاظ سے پھر تھیمز آ جاتے ہیں. وہ پھر ہم کسی دن اور کریں گے. یعنی نیو بورن سے لے کے نوزائیدہ بچے سے لے کے 4-5 سال تک کو ہم ٹچ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو اماں بابا کے ساتھ ہی سوتے ہیں، اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو 4 سال کی عمر سے لے کے 13-14 سال تک کا یہ جو 10 سال کا بریکٹ ہے اس کے بارے میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم وقت ضائع کیے بغیر سلائڈس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلی سلائڈ دکھاتے ہیں جی. پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا چھوٹا کمرہ جو ہے وہ کڈز روم کے لیے آپ سلیکٹ کریں. اس میں یہ ہے کہ وہ کوزینس آ جاتی ہے، بچوں کو سائیکولوجیکلی چھوٹا کمرہ جو ہے وہ سیکیورٹی فیل ہوتی ہے اور زیادہ اچھا ڈیکور وہاں پہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسمالسٹ روم آف دا ہاؤس فار دا کڈز. ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ پہ جاتے ہیں. کچھ ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی ہیں. اچھا، کریٹ لائٹ کلر اسکیم دیٹ گروز ود ٹائم. جیسے کہ میں نے کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے ان کی چوائسیز، ان کی انفارمیشن، ان کا نالج ان کی چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو ایسا کلر پیلیٹ جو کہ لائٹ کلر کا ہو اور اس کے اوپر آپ ڈارک کلر کی ایکسیسریز رکھ کے اس کو وقت کے ساتھ گاہے بگاہے چینج کرتے رہیں، بلکہ 1 سال کے اندر بھی اگر 2 دفعہ کشنز کا کلر چینج کرنا پڑا ہے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو. تو جو مین کلر ہے وہ لائٹ ٹونس میں رکھیں یا نیوٹرل ٹونس میں رکھیں.
लें, या लाइट पिंक कर लें, लाइट ब्लू कर लें, लाइट येलो कर लें, जो लाइटेस्ट टोन है जिसको हम पेस्टल कलर कहते हैं, पेस्टल्स की टोन्स में रखें और बाकी उसके ऊपर कलर के साथ प्ले करें। क्योंकि इस एज ब्रैकेट में ना हर साल 2 साल बाद आप सही करिए शौक भी बदल रहे होता है और चॉइसेस बदल रही होती हैं। नए कोई कार्टून सीरीज आ गई, आप उससे इंस्पिरेशन ले लेते हैं, कभी आपने किसी फ्रेंड के घर में कुछ देख लिया, यू नो। और आजकल के बच्चों को तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं कहती हूँ ये वो दौर चल रहा है जब इन्फॉर्मेशन रोकना पड़ती है हमें, यू नो। एक वो दौर था जिसमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए जद्दोजहद की जाती थी, अब ये वो दौर है कि इसमें रोकना पड़ती है। तो उनकी पर्सनालिटीज, उनके फिर घर, लिविंग स्टाइल, हर चीज में रिफ्लेक्ट हो रही होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे हमारी अगली टिप भी होगी जी, डेकोरेट द सीलिंग। अच्छा, बच्चे बहुत मैक्समराइज होते हैं बिकॉज वो जब लेटते हैं, जब वो ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो अपने उनका सीलिंग की तरफ रुख होता है, छत की तरफ देखते हैं, छत की तरफ बहुत देखते हैं, फिर उसके साथ साथ सोचते हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस भी इसके साथ चल रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप छत को बहुत अच्छे डेकोरेट करें। उसमें लाइटिंग्स की जा सकती हैं, उसमें वॉलपेपर लगाया जा सकता है, उसमें स्टिकर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें मजे मजे की वो चीजें हैंग की जा सकती हैं। तो समथिंग लाइक कि जब बच्चे रात को जब भी लेटें और छत की तरफ देखें तो उनको एक अच्छी फील आए और वो ना अच्छी अच्छी चीजें सोचें, थिंक अबाउट द स्टार्स, यूनिवर्स, जो भी हम लोग को बोरिंग सी छत नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली इसमें ये होता है कि बच्चों की साइकोलॉजिकल जो है ना, हम लोग उनकी देख रहे होते हैं कि हेल्थ पे चीजें किस तरह से असरअंदाज होंगी। तो हमें कॉन्शियसली ऐसा एनवायरनमेंट उनके घर में क्रिएट करना चाहिए, रूम में क्रिएट करना चाहिए, जो कि उनको लर्न करने में, सोचने में, उनकी सोच को वसी करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल सही बात है। और मैं आप बात कर रही हैं तो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं अभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरे कमरे की जो छत है वो तो बिल्कुल सफेद बोरिंग सी है, तो सिर्फ बच्चों ही की क्यों, हम बड़े भी अपनी छत को कुछ ना कुछ डेकोरेट करते हैं। अब तो सितारे बनते हैं छत पे, देन ब्लैक कलर करके, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी जो आप छत पे ला सकते हैं। एब्सोल्युटली, गुड आइडिया। अच्छा जी, है ना, आपको ये ज्यादती हो रही है आपके साथ, वाइट छत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, गेट क्रिएटिव विद द चॉक वॉल। अच्छा, रूम बच्चों के कमरे में एक आध चॉक वॉल या बोर्ड जरूर रखें। ठीक है। उससे ये होगा कि वो उनकी स्क्रिबलिंग करने की, क्रिएट करने की, डिजाइन करने की, स्केच करने की बहुत ज्यादा सलाहियत। ये जो एज ब्रैकेट है ना, इसमें बच्चे आर्ट को बहुत पसंद करते हैं, यू नो, दे एंजॉय डूइंग वर्क विद आर्ट एंड एवरीथिंग। तो एक पूरी दीवार उनको आप दे दें जिसपे वो पेंसिल के साथ, चॉक के साथ जो दिल कर रहा है वो बनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है, बल्कि जो चीज आप सिखाना चाहते हैं आप उस चॉक वॉल का इस्तेमाल करके उस पर कुछ स्पेलिंग्स आप सिखा रहे हैं बच्चों को, तो स्पेलिंग्स लिख दें, कुछ शेप्स बनाना सिखा रहे हैं, कुछ ड्राइंग इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो पूरी अगर रूम की एक वॉल ही चॉक वॉल है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन, हमारे पास इस तरह की टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है जिससे हम पूरी एक दीवार चॉक वॉल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और फायदा इरम ये भी होगा कि वो जो एक अक्सर हमें गिला होता है ना कि ये बच्चे की बहुत बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनता, दीवारों पे लिखता है ये बात, वो तो उसकी आपकी बात से इंस्टिंक्ट है। तो आपको अगर आप उसको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देंगे तो वो वहां जाके लिखेगा और उससे बहुत ज्यादा उसकी पर्सनालिटी पर गहन असर अंदाज होती है ये चीज, क्योंकि जब आप उसको आजादी से ग्रो होने देते हैं तो उस बच्चे का जो IQ होता है वो डिफरेंट होता है। तो बच्चों को आजादी से ग्रो होने दें, उनकी क्रिएटिविटी को मत रोकें। अपनी दीवार तो शायद दोबारा आ जाए, लेकिन बच्चों की क्रिएटिविटी का यही टाइम है। एब्सोल्युटली। तो एक दीवार होगी जी ब्लैक बोर्ड की तरह, चौक हो, वहाँ पे कलर्ड चौक्स और ब्लैक बोर्ड है। ये तो मेरा मैं कह रहा हूँ ये आइडिया फिर मैं अपने कमरे में भी करने लगा। बच्चे टीचर से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं, यू नो, दे लाइक के टीचर अगर बोर्ड पे कुछ लिख रही हैं तो वो उस चीज को देख के आते हैं और घर में भी वही करने के, जिस तरह टीचर खेलते हैं, यू नो, टीचर स्टूडेंट खेलते हैं। तो उसमें ये कि अगर उनके पास उनका ऐसा माहौल दिया होगा तो क्या पता फ्यूचर के अच्छे अच्छे टीचर्स इसी तरह से मिल जाए। ठीक है, चलिए जनाब, अगली स्लाइड क्या है कि चूज प्रैक्टिकल विंडो। अच्छा, विंडो के सामने एक स्पेस निकलती है जो अक्सर वेस्ट जाती है, तो विंडो का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि लाइट आती है, तो उसके साथ ही बिल्कुल हम लोग ऐसे एक नोक या एक बना सकते हैं सरफेस जहाँ पे डे बेड भी लगाया जा सकता है। उस डे बेड पे बैठ के बच्चे खेलना चाह रहे हैं, दिन में सनलाइट भी आ रही है, विटामिन D वाला भी वो सारा कॉन्सेप्ट उनके लिए अच्छी है। दूसरा ये कि वहाँ पे उनका होमवर्क टेबल भी डिजाइन किया जा सकता है। तो विंडो के बिल्कुल सामने अगर आप टेबल लगाते हैं तो सनलाइट आएगी विंडो से, तो वो अच्छी लाइट में जब वो काम करेंगे तो स्ट्रेन नहीं आएगा। तो मेरे जैसा हुआ तो हो गया काम, फिर मैं तो विंडो से बाहर ही देखते रहूंगा। अच्छा, वो तोता आया, चिड़िया गई,
چائے کی بلی آ گئی دیوار پہ, یہ درخت کے پتے کچھ گرنے شروع ہو گئے, میں تو باہر ہی زندگی گزار دوں گا. یہ بھی بہت ضروری ہے, باہر بھی دیکھنا, باہر سے انسپریشن لے کے اندر آپ اپنے بہت سے کارنامے انجام دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ پیپرز ایسے لگا لینا, ایسے پیپرز لگتے ہیں ونڈو پہ جس طرح سے لائٹ اندر آ سکتی ہے لیکن آپ دیکھ نہیں سکتے ہو کہ باہر ہو کیا رہا ہے, ایک پرائیویسی ہو جاتی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ والی بات ہے کہ کیوں نہ باہر بچہ ضرور دیکھے اگر باہر کا منظر. When it comes to parenting now, تو I have a very open-minded approach. I want kids کہ وہ ایکسپیرینس کر کے لائف میں چیزیں سیکھیں بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ کتابوں کی طرف ان کا رجحان ہو. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کو ایک اور دلچسپ بات بتانا چاہوں گا, کیونکہ ارم اپنی پیرنٹنگ کی بات کر رہی ہیں تو یہ مجھے بڑی آئیڈیل قسم کی مدر لگتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی بیٹی ہمارے رائزنگ پاکستان کی ایک سپر سٹار ہے, نویرا, جو ہمارے کڈ سیکشن کی ون آف مائی فیوریٹ کالیگز ہیں. اور نویرا کو جو لوگ جانتے ہیں وہ یقیناً میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس بچی سے مل کے, اس کی باتیں سن کے ہی ہمارے سیکشن میں پتہ لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو کتنا فریڈم دیا ہے. فریڈم ٹو تھنک, فریڈم ٹو کوشچن, فریڈم ٹو کیوریوسٹی. جو تجسس ہے نا, تجسس کو اسپیس ملنی چاہیے. بچے کا تجسس جو ہے نا اس کو ہوا میں اڑنا چاہیے. اور میرا خیال ہے ارم, آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت اپنی بیٹی کی ہے. بس بہت شکریہ. اب نویرا بہت زیادہ خوفزدہ تھی کیونکہ سب کو پتہ نہیں چل جائے کہ آپ میری ماما ہیں. اچھا کیوں, وہ کیوں نہیں پتہ لگ جائے؟ I don't know, but she would be happy. No, she has that curiosity again کہ کیا سب کو پتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں. لو بھائی, آج رائزنگ پاکستان کے سارے فینس کو پتا چل گیا کہ ارم جو ہے وہ نویرا کی ماما ہے. اچھا جی, اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں. اچھا, پلیس ایجوکیشنل تھنگس ان دا روم. اگین وہی بات جو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ٹوائز ایکسیسریز کی شکل میں, وال پیپر کی شکل میں, وال اسٹیکرز کی شکل میں ایسی چیزیں لگائیں جو آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں. ڈفرینٹ برڈس کی پکچرز لگا دیں, ڈفرینٹ انسیکٹس کی لگا دیں, جو ہم دنیا کا نقشہ ہے وہ وہاں پہ رکھ دیں اس طرح سے جیسے ہم نے لگایا. ہاں, تو اس طرح کی چیزیں جس سے وہ پھر ملکوں کے نام ان کو یاد ہوں گے, ان کو پتا چلے گا کہاں پہ کون سا اوشن ہے, کہاں پہ کیا ہے. پاکستان کا نقشہ لگا دیں, پاکستان کے مختلف شہروں کا پتہ لگا دیں. ہماری کلچرل تھنگس جو ہیں اس کو پپیٹس وغیرہ وہ ایسی چیزیں لگائیں جس سے بچوں کو اپنے کلچر کے بارے میں پتا چلے. سو ٹرائی ٹو ڈیکوریٹ دا روم کہ صرف رنگ اور اس طرح سے نہیں کہ جو کوئی بھی پینٹنگ ملی ہم نے لگا دی, بلکہ پرپز فلی ایسی چیزیں لگائیں جو بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتی ہے, بہت کچھ ہے ایگزیکٹلی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اب وہ لگایا ہے تو وہ پورا سال بھر ایک ہی چیز لگی ہوئی ہے. آپ 3-4 مہینے بعد چینج کر دیں. اگر دنیا کا نقشہ لگا ہوا ہے تو 3-4 مہینے بعد پاکستان کا نقشہ لگا دیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد کوئی ریجن, کوئی انسٹرومنٹس کی تصویریں لگا دیں. ایون میوزیکل انسٹرومنٹس, دیٹ تبلا اینڈ دیٹ گٹار, وہ ساری چیزیں ایز اے ڈیکور یوز کریں. بچے ول یوز دیٹ اینڈ لرن اینی تھنگ دیٹ یو تھنک کہ بچوں کو سیکھنی چاہیے, آپ کمرے میں ان کے ڈیکور کا حصہ بنا دیں. ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا. اچھا جی, اگلی کیا ہماری ٹپ ہے؟ اسٹڈی اسٹیشن. اچھا, ڈفرینٹ اسٹیشن اپنے روم میں بنائیں. اس میں ایک اسٹڈی اسٹیشن میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, بڑا نائس کلرفل اسٹڈی اسٹیشن ہو جہاں پہ وہ اپنا بیٹھ کے ہوم ورک کریں. ٹھیک ہے, جو کہ کھڑکی کے پاس بھی ہو سکتا ہے یا ایک کوئی اور کونا بھی دیا جا سکتا ہے اس کو, اور اس پہ ان کے جو اسٹیشنری ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے رکھیں کہ یہ آپ کا کلر باکس ہے, یہ آپ کا بکس کے لیے ہے, یہ آپ کی پینسلس کے لیے ہے, یہ مارکرس کے لیے ہے. تو اگین بچوں کے بہت اچھی ملے گی, ایک سہولت ملے گی کہ وہ اپنی کریٹیوٹی اور پڑھائی کو وہ بوجھ نہیں سمجھیں گے, پڑھائی کو ایک دلچسپ عمل سمجھیں. مزے کا ان کا ایک تو فرنیچر اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ بچے ٹیکسچر سے بہت میسمرائز ہوتے ہیں. دے لائک ٹو ٹچ دا تھنگس, دے فیل دا تھنگس. تو ایسے کشنز, ایسا کپڑا, ایسا پینٹ, ایسا کریں کہ بچے جو سے نا وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں اور اس کو انجوائے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک دو اور ٹپس بھی ہیں ہماری میرا خیال ہے. ملٹی فنکشنل فرنیچر پہ اٹس ویری آبویس اینڈ سمپل کہ ایسا فرنیچر ہے جس طرح اگر بیٹھنے کے لیے اسٹول ہے تو اس کو اسٹوریج کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں. بیڈ کے نیچے ایک اور ایکسٹرا جو ہے ہم لوگوں نے میٹرس رکھنے کی ہمارے پاس جگہ ہو, ڈرارز میں ایسی جگہ ہو, تو وہ ملٹی فنکشنل ہوگا تو زیادہ اچھے طریقے سے اسپیس کو ہم یوٹیلائز کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. لیئر دا لائٹنگ. اچھا, لائٹنگ بھی اگین جس سے میں ٹیکسچرز کی بات کر رہی تھی, لائٹنگ بھی بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. بچے بہت سوال کرتے ہیں کہ ہاں تو اس میں یہ ہے کہ لائٹ کی سولوشنز مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. نیون لائٹس ہیں, لیمپ شیڈز ہیں, اسٹارز کی طرح کی ہمارے پاس لائٹس بنی ہوئی ہیں. تو لائٹس کو لیئرنگ میں کریں. مطلب اگر آپ نے ان کا نام لکھ دیا نیون لائٹس کا تو
how good they would feel کہ میرا نام جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایز اے لوگو لائٹ کی شکل میں لگا ہوا ہے, بن سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے, ایک کارنر پہ آپ ٹیبل وہ ہے اپنا لیمپ شیڈ رکھیے, پھر آپ جو چھت پہ وہ ڈفرنٹ جگہ پہ ڈفرنٹ شیپ کی لائٹ لگائیں. کہیں پہ آپ نے مون والی لائٹ لگا دی, کہیں پہ اسٹار لگا دیا, کہیں پہ آپ نے کوئی اینیمل شیپ لگا دی. خود بھی بنوایا جا سکتا ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ آپ خود بھی کاٹ کے ایسی لائٹ تخلیق کر سکتے ہیں. کارپینٹر کے ساتھ اپنے آئیڈیا ڈسکس کریں کہ میں اس طرح کی شیپ کی لائٹ بنوانا چاہ رہی ہوں یا چاہ رہا ہوں, آپ ڈسکس کریں اور لائٹ خود بھی آپ وہ تخلیق کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, یعنی لائٹ سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, لاسٹ ہماری سلائڈ ہے. فلورنگ از ویری امپورٹنٹ. فلورنگ کورڈ ہونی چاہیے. ووڈن فلور بہت اچھا رہے گا, اس میں بچوں کو وہی اگین کے چوٹ نہیں لگتی. اس کے علاوہ کارپیٹنگ جو ہے وہ کریں. کارپیٹنگ سے بچوں کا جو ہے وہی کہ فول پروف ہو جاتی ہے چیز, چوٹ نہیں لگتی ہے, اور سرفیس ایریا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بچے چاہے فلور پہ بیٹھ کے ہوم ورک کریں, چاہے بیڈ پہ بیٹھیں, یا چاہے اپنے جو اسٹڈی اسٹیشن ہے وہاں پہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو فلورنگ کو کور کرے زیادہ. کارپیٹنگ از آئیڈیل, اور کارپیٹنگ میں بھی جو یوزل کارپیٹنگ ہے اس سے آپ بور ہو گئے ہیں تو آپ کارپیٹ ٹائلز کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کارپیٹ ٹائلز کے اوپر پھر آپ رگز ڈفرنٹ شیپ ڈفرنٹ ٹیکسچرز کی رکھیں. زیادہ رگز رکھ لیں, ضروری نہیں کہ ایک ہی بڑی رگ رکھنی ہے. تو فلور جب کورڈ ہوگا تو بچے ایک تو کوزی فیل آ جائے گا اور سرفیس ایریا بہت زیادہ ہو جائے گا. اور وہی بات جہاں سے ہم نے آج کے سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا, آخر میں وہی ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس سارے عمل میں بچے کو اپنے ساتھ شامل رکھیں کہ اچھا یہ بتاؤ یہ ہم ادھر رکھیں یا ادھر رکھیں, تو اس کی اونرشپ آ جائے گی کہ اچھا میرے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے تو مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو بچوں کو تو مشورہ جو ہے نا وہ رائے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ, بہت امپاورڈ فیل کرتے ہیں. اگین وہی آئی ایم اے مدر, تو آئی انڈرسٹینڈ بچوں کی نیچر کہ بچوں سے جب مشورہ لے لیا جاتا ہے نا تو اتنے انوالو ہوتے ہیں اور پھر اتنے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں جو ہمارے پاس بھی نہیں ہوتے. وی لرن فرام دیم. دے ٹیل اس کہ دے ہیو سین سم تھنگ لائک دس کہیں کہیں, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا, اور وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. ایک ہی لائن میں نہیں بلکہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں. گریٹ, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آج ارم عمران کا. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آپ کی میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں عدنان سے. عدنان حیدر جو کہ ایک اسکلپچر ہیں, ایک رباب کے انسٹرکٹر ہیں, رباب پلیئر ہیں. پارا چنار سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل کالج آف دی آرٹس لاہور سے تعلیم حاصل کی. اس وقت اسکلپچرنگ کرتے ہیں پروفیشنلی, اینڈ آلسو رباب بجانا سکھاتے بھی. تو ذرا تیار ہو جائیں, ایک ریلیکس کا سیشن ہے جس میں ہم ان سے رباب سنیں گے بھی, گپ شپ بھی ہوگی. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G.
ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. میرے ساتھ موجود ہے کلثوم. گڈ مارننگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھی اچھی خبریں لے آئی. جی ہاں. تمہاری جو دکان ہے نا اچھی خبروں والی, یہ میری فیوریٹ شاپ ہے. کیوں؟ اس میں جا کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی شاپنگ کریں. وہ نہیں ہوتے چھوٹے بچے جا کے کہتے ہیں پاپا پاپا یہ والا کھلونا بھی چاہیے, وہ والا کھلونا بھی چاہیے. ٹوائے شاپ پہ جا کے سب کھلونے مشکل نہیں ہو جاتا, پھر کیا کرتے ہوں گے؟ پھر وہ بابا بیچارہ سارے کھلونے لیتے ہیں. اسی لیے آپ بھی چاروں اکٹھی کر کے لے آئے. مجھے ہوتا ہے کہ آج کی ان چاروں میں سے سب سے مزیدار خبر کون سی ہے, میں اس تجسس میں رہتا ہوں. تو بس پھر سناتے ہیں. سنائیے جناب. پہلی گڈ نیوز ہے پاکستان کے ریسرچر اور سائنٹسٹ ڈاکٹر فیصل شفایت کے بارے میں. نس سے وابستہ ہیں. ڈاکٹر فیصل کو حال ہی میں انٹرنیشنل ایسوسیشن فار پیٹرن ریکگنیشن ینگ سائنٹسٹ کا ایوارڈ ہے وہ دیا گیا ہے. یہ اعزاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر فیصل پہلے پاکستانی اور پہلے مسلم سائنٹسٹ ہیں. یہ اعزاز ان کو سڈنی میں ہونے والے 15th انٹرنیشنل کانفرنس آن ڈاکومنٹ انالیسس اینڈ ریکگنیشن میں دیا گیا ہے. ان کی مشین لرننگ اور پیٹرن ریکگنیشن کے شعبے میں نمایاں ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت بڑا نالج بھی ہے. بھائی دیکھو, مشین لرننگ, پیٹرن ریکگنیشن کک سمجھ گیا, یا سے اوپر سے گزر گئی اتنی بڑی بڑی انگریزی, لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ ڈاکٹر فیصل نے بہت بڑا اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا ہے نا. بالکل. تو ہم کام علم سے لوگ ہیں ڈاکٹر فیصل, ہمیں بس یہی خوشی ہے کہ آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا, تو آپ کو بہت مبارک ہو. یو میڈ اس پراؤڈ. وی آل آر ایز پاکستانیز پراؤڈ آف یو. باقی کیا آپ نے کیا ہے وہ پھر آپ جیسے جو ہے وہ ہم دیکھتے رہیں گے وقتاً فوقتاً. وہ بس ہمیں نہ بھی پتہ لگے نا, ہم بس اس بات پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو بچہ ہوتا ہے نا, اچھا بڑا سا کھیل میں ایوارڈ لے کے آ جاتا ہے نا, وہ 100 میٹر ریلے کے اندر, تو ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنے کیا وہ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کو ایوارڈ ملے. بالکل ایسا. یہ صوفی میوزک کتنا اچھا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. مطلب ہماری آئیڈینٹی ہے, خاص طور پہ ہمارا ساؤتھ پنجاب, ہمارا سندھ جو ہے وہ اس طرح کی شاعری, اس طرح کی میوزک کے لیے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. کس کو زیادہ سنتے ہیں اب پٹھان خان سے لے کے میڈم دوان نولی, کوئین آف صوفی میوزک, ناجم عابدہ پروین, اور کیا بہت سے نام ہیں, لوگ ہیں. بالکل. خیر, یہ جو خبر ہے نا اسپیشلی انہی لوگوں کے لیے جو صوفی میوزک سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں یا بہت زیادہ سنتے اور پسند کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہوا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا تو ہے, لیکن اب ڈاکٹرز بھی ایک بات ثابت کریں, وہ یہ ہے کہ میوزک سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے. ترکی میں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کا اسٹریس کم کرنے کے لیے باقاعدہ صوفی میوزک کا استعمال کیا جاتا ہے. ترکی میں طویل عرصے سے سائیکیٹرک پیشنٹس کا بھی میوزک کے ذریعے جو ہے وہ علاج کیا جا رہا ہے, جبکہ استنبول کے ہاسپٹلز میں ہارٹ پیشنٹ کی ہارٹ ریٹ کو بھی نارمل کرنے کے لیے صوفی میوزک پلے کیا جاتا ہے. ڈاکٹر کے خیال میں صوفی میوزک کے استعمال سے پیشنٹس جو ہیں وہ آپریشن تھیٹر میں بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں. اچھا, ویری نائس, ویری انٹرسٹنگ. یعنی کہ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہوئے اتنی نروسنس تو ہوتی ہے بالکل کہ میرے پہ چیر پھاڑ ہونے لگی ہے نا, میرے کارڈیک سرجری ہے, پتہ نہیں میں واپس آؤں گا نہیں آؤں گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے یہ صوفی میوزک جو ہے اس کو دیکھیے ذرا, ویری انٹرسٹنگ, ویری بہت خوبصورت ہے خبر. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ آئرلینڈ یونیورسٹی آف لائمرک کے ریسرچ اسٹوڈنٹس نے واضح کیا ہے کہ ویٹ لفٹنگ انسان کے ڈپریشن کو کم کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. جی, بہت ریسرچ کے بعد ان اسٹوڈنٹس نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ریزسٹنس, ایکسرسائز اور ٹریننگ اور ڈپریشن کا آپس میں بہت واضح تعلق ہے. جم میں ویٹ لفٹنگ سے متعلقہ ایکسرسائز سے ڈپریشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے. ان سائنٹسٹ نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ لکڑیاں کاٹ کر اٹھایا کرتے تھے, یعنی کہ ان کو کاندھے پر لاد کر دور تلک لے کے جایا کرتے تھے اور اس طرح پانی بھرتے تھے اور پھر ان کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے. ہوتا کیا تھا کہ ویٹ لفٹنگ کا میکانزم جو ہے وہ خاصا ایکٹیو رہتا تھا, مگر اب ترقی کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہنے لگے ہیں اور ڈیفینیٹلی فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں. لہٰذا ہم نے کرنا کیا ہے,
ہم نے کرنا یہ کہ ہم نے آج ہی گھر جا کے اپنی گیس کا کنیکشن بند کروانا ہے نا جی. اور دوسرا کیا تھا؟ لکڑیاں اٹھانا, پانی کا کنیکشن بھی بند کروائیں ہے نا, گلی کے نکڑ سے بھر کے لائیں مٹکے اٹھا کے, تاکہ ڈپریشن کم ہو. اچھا بچپن میں یاد ہے کبھی ہم نے کیا ہے ویسے؟ ایبسولوٹلی ہم نے, ہاں گلی کے نکڑ پہ جو پانی نہیں آیا کرتا تھا تو وہ فلٹر سے بھر کے, فلٹر سے نہیں, آپ کے زمانے میں فلٹر آ گئے تھے, ہمارے زمانے میں ہینڈ پمپ تھے. ہمارے گاؤں میں بھی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں جی. باقی تم دیکھنے میں لگتی تو ہونی کہ کبھی تم گاؤں گئی ہوگی. اچھا کیوں نہیں, گاؤں میرا پورا ننیال چترال میں. اب کیا بات کر رہے ہیں, میری ہر سمر ویکیشن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے پنڈی میں گزاری ہو, بیکاز آئی لیو ان, تو ہم نے کبھی, مجھے نہیں یاد کہ ہماری سمر ویکیشن جو ہے وہ اس شہر میں گزری ہے, ہمیشہ ہی گاؤں میں. اور چترال تو کیا کہا جاتا ہے کہ خوبصورت وہاں کے مناظر ہے نا, تو آپ اپنے گاؤں جاتی ہیں چترال, تو وہاں پہ تو آپ کو مفت کا ٹورزم بھی مل جاتا ہے. بالکل مل جاتا ہے, ہم گھومتے ہیں, کبھی کلاش جاتے ہیں, کبھی اپر چترال, کبھی لوئر, اور کہاں کہاں گھومے, سیر ہوتی رہتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی, اسی کے قریب سے ایک شہر ہے, پاکستان کا ہے, اور ہم بتاتے ہیں آپ کو اس گڈ نیوز میں کہ ہنزا پاکستان اور ایشیا کا پہلا پلاسٹک فری زون قرار دیا گیا ہے. ہنزا ویلی ایشیا کا پہلا ڈسٹرکٹ ہے جس کو پلاسٹک بیگ فری قرار دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہنزا کے لوگ واقعی تاریخ کے مستحق ہیں جنہوں نے اتنا شاندار کام کیا ہے. ایبسولوٹلی. تو بھائی ہمارے جتنے بھی دوست اس وقت ہنزائی دوست ہیں اور ہنزا میں اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو, کنگریچولیشن. ہنزا کے کھانے اور وہاں کے لوگ اتنے اچھے, اتنے فرینڈلی لوگ. آپ کو یاد ہے ہنزا سے ہم نے خبر سنائی تھی جہاں پر خواتین جو ہیں وہ ٹریڈیشن جو ڈشز ہیں وہ بنا کر کھلاتی ہیں, یاد ہے؟ ایگزیکٹلی. تو آپ تو ویسے بھی دیکھو نا, ٹورزم کی ہم بہت زیادہ آج کل بات کر رہے ہیں, تو ہنزا تو ہماری آئیڈینٹی ہے, ماشاءاللہ ہماری پہچان ہے, وی آر پراؤڈ آف ہنزا. لیکن آج کی خبر نے تو اور بھی 4 چاند لگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کلثوم. جیتی رہو, اچھی اچھی تم نے ہمیں خبریں سنائی, خوش رہو, ہیو اے گریٹ ڈے. ہم چل کے لیں گے جناب ایک چھوٹا سا بریک رائزنگ پاکستان میں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ارم عمران, جو کہ ہمیں انٹیریئر کے بارے میں ٹپس دیتی ہیں. آج بچوں کے کمروں کے حوالے سے کچھ مفت اور مفید ٹپس ہیں, مفت اور مفید ٹپس, یہ سیگمنٹ کا نام بھی ہو سکتا ہے, مفت اور مفید ٹپس. تو آپ کے ارم سے ملواتا ہوں, رہی میرے ساتھ رائزنگ پاکستان میں. منشی اللہ پہ گیا بچھوڑا, او لگی کینچی گمانی, او لگی کینچی گمانی. بچیاں بچے ستے جو کوئی چیز اندروں نہیں چھنگی, ساری جانی گڑے پھر آئیں اوپر مال تک یہ مال پھر آئیں بڑی مشکل میں پھر اتنا پوجی کٹے ہے گڑے جلا پوجے بروڈ گلے آئے ہیں. اس لیے جناب ایک بندہ مل گیا گڑے نا, وہ پوچھنے لگا بھائی تم کتوں آئے ہو؟ میں آج سے گھر جو آئے اوکھے ہے سوکھے, میں آج تو اوکھے ہیں, سوکھے کوئی نہیں آ سکنا کر لینا, میں سوکھے آئے ہوں جس طرح میں آ گئے ہیں. اچھا پھر تم آ جاؤ میرا گھر, میرا نام کالا جٹ میں, کالا نام ہے میرا, تو میرے گھر ہے گڑ ہے, تم آ جاؤ گڑ ہے میرا گھر, جب میں تھی رکھتا ہوں. اچھا کیا کہ روزے میں نہیں آ گیا, اچھا گزارنے دے رہے رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے ہم خوش آمدید. پیدا ہوئے پارا چنار میں اور بچپن سارا وہیں گزرا, لیکن بچپن ہی سے اماں ابا سے گھر والوں سے چھپ چھپ کے آرٹسٹ بننے کا شوق تھا, میوزک کا شوق تھا, اسکلپچرنگ کا شوق تھا, اور یہی شوق عدنان کو لے کر پہنچا نیشنل کالج آف دی آرٹس لاہور. اور اس وقت عدنان رباب کے انسٹرکٹر ہیں, بہت خوبصورت رباب بجاتے بھی ہیں اور اسکلپچرنگ بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, کیا حال ہے سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو یہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ نا کہ واقعی گھر والوں سے چھپ چھپ کے سارے کام ہوتے تھے؟ جی سر بالکل. مجھے اسٹوری سناؤ نا, کیسے پارا چنار میں بچپن گزرا؟ مطلب ہمارے میوزک کو تھوڑا عجیب سا سمجھا جاتا ہے پوری.
ٹھیک ہے. پوری ایریا میں پارچنار. تو جن کا کام ہے ان کو کہتے ہیں کہ وہی کرتے رہے. لیکن آج کل ایجوکیٹڈ لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو ابھی کافی آگے جا رہے ہیں میوزک ہمارے. ٹھیک ہے. تو جب میں بچپن سے 7-6 کلاس میں تھا تو میتھس اور فزکس کے لیے ٹیوشن کے پیسے ابو سے لیتا تھا. تو وہ میں جا کے اپنے استاد کو دیتا تھا, رباب کی ٹیچر کو. یا تو ابا کو پتہ ہے جا کے فزکس پڑھ رہا بچہ. یا بالکل. اور بچہ جا کے رباب سیکھ رہا تھا. تو اس ٹائم سے شوق تھا. 3 سال چھپ کے پلے کیا. اس کے بعد جب تھوڑا بہت ہاتھ اس پہ چلا تو میں نے ان کے سامنے پلے کیا. کافی ان لوگوں نے پھر اپریشیٹ کیا. اچھا. ان کو کافی اچھا لگا اور خوش ہو گئے بڑے. ابا بھی خوش ہوئے؟ جی بالکل. ان کو پتا چلا یہ فزکس کے پیسوں سے؟ بالکل. بعد میں نے اسٹوری سنائی تھی ان کو. جی میں ایک فزکس کا ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا اور یہ اچانک اس میں سے رباب نکل رہا ہے. اچھا جی گریٹ. اور پھر آپ کے استاد کا آپ نے سیکھا. از اٹ اے ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ ٹو لرن؟ یار رباب از ٹو مچ ڈیفیکلٹ کیونکہ کافی چھوٹا سا اس کا نیک ہے اور اس میں کافی باتیں نکلتی ہے. جس طرح ہم بولتے ہیں جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں وہ ساری ان سے نکل جاتی. تو اسٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے سر کیونکہ کم پردوں کے سر ہے اور زیادہ چیزیں ایسی نکلتی. ایگزیکٹلی. اچھا تو اس کے بعد پھر جناب نیشنل کالج آف آرٹس کا خیال کیسے آیا؟ کیا شوق تھا کہ کیا کرنا ہے؟ سر بچپن سے میوزیکل انسٹرومنٹ کریٹ کرتا تھا خود سے اور کچھ چھوٹے موٹے بطخ بناتا تھا اور پیرٹس بناتا تھا اور سانپ بناتا تھا. تو اس طرح کی چیزیں مٹی سے بنا. مٹی سے؟ جی بالکل. مٹی کے ساتھ ہم کھیلتے رہتے تھے بچپن سے. تو ان کے ساتھ یہ چیزیں بنا کے اور آگے پھر مجھے نہیں تھا پتا کہ فائن آرٹس بھی کوئی فیلڈ ہوتی ہے کیونکہ ہمارے وہاں پہ پراچنار میں اس طرح سے اپروچ نہیں ہے. اس طرح سے کوئی وہ بس ایک انفلوئنشل سی پڑھائی ہے کہ بس یہ پڑھائی کرو اور آگے چلو ہے نا. بعد میں مجھے پتا چلا کہ فائن آرٹس فیلڈ ہے تو این سی کا پھر مجھے پتا چلا. پھر میں نے وزٹ کیا لاہور کا. اچھا. اور جا کے دیکھ لیا سارا. اس کے بعد پھر امی ابو کو منایا اور بڑی مشکل سے وہ لوگ مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں. وہ کیا چاہتے تھے امی ابو؟ مطلب ہمارے ہاں صرف ہوتا ہے میڈیکل اور انجینئر. باقی فیلڈ کو نتھنگ جس کو کہہ سکتے کچھ بھی نہیں. مطلب تھوڑا سا جدوجہد کرنا ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے. تو کنونس کرنے. جی بالکل کنونس کرنے کے لیے. اچھا تو اب آپ ماشاءاللہ یو ہیو اے نیم. اب آپ رباب اچھا رباب بجانے والوں میں آپ کا ماشاءاللہ نمایاں نام ہے پاکستان کے. تو اب آپ کے پیرنٹس کیسا فیل کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے ان کو جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عدنان کو فلانی جگہ پہ دیکھا. کہتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے, ہم تو صرف گھر میں دیکھتے. لیکن اس وقت کو دیکھ رہے ہیں تمہیں جی بالکل پی ٹی وی نیوز پہ. جی بالکل ہے نا. تو آپ اس وقت اپنے پیرنٹس کو تم کیا کہنا چاہو گے؟ جی پیرنٹس کا تو سب سے بڑا شکریہ کہ ان لوگوں نے مجھے اپنی فیلنگس کے لیے چھوڑ دیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو کرو. کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. یا بالکل سر. کیونکہ ایک بچے کو اگر ہم اس کی فریڈم پہ چھوڑ دیں تو وہ اچھا فیصلہ کر سکتے کیونکہ وہ اس کا فیصلہ ہوگا. کیونکہ اگر مجھے میڈیکل میں ڈالا جاتا یا کسی ابھی مجھ سے لوگ مرتے مطلب میں آپریشن کرتے ڈاکٹر نہ ہوتے تو. یا بالکل ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر نہ ہوتا. تو اگر شوق سے کرنے دیں تو وہ جو بھی بچہ کام کرے گا وہ اچھا ہوگا کیونکہ اس میں اس کا انٹرسٹ ہوگا. لیکن دیکھو نا ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا آرٹسٹ بنے گا تو کیا روزی روٹی کہاں سے آئے گی. مطلب یہ کیا این سی میں جا کے فنکار سا میوزک کا کام کر رہا ہے. تو اس طرح کی انسیکیورٹیز ہوتی ہے نا. یہ ہمارے ملک میں ہاں یہ ایک بات ہے لیکن مل جاتا ہے. مطلب ابھی میں ساتھ میں آرمی کے پروجیکٹس کرتا ہوں, اپنے پروجیکٹس کرتا ہوں, ایگزیبیشنس کرتا ہوں اور میوزک کے پرفارمنسز میرے ہوتے ہیں. میوزک کے پرفارمنسز ہوتے ہیں. میوزک آپ جو سکھاتے ہو؟ بالکل. وہ بھی لوگ پرسا میں ڈاکٹر فوزی کے ساتھ اور پی این سی میں ابھی اسٹارٹ ہو گئے. ایگزیکٹلی. تو اچھا اور ہم آپ کی کچھ تصویریں بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی عدنان پرفارم. یہ ڈاکٹر فوزی کے ساتھ ایک ایونٹ تھا لوگ پرسا میں ہوا تھا. ایگزیکٹلی. اور یہ پرفارم کرتے ہوئے یہ پراچنار کا ایک شو تھا جس میں ہمارے سارے اسپنگر مقام جو ہماری ایریا کا نام. جی جیپنیز اسٹوڈنٹ ہے میری. جی بالکل جیپنیز کو بھی سیکھا. اچھا جیپنیز آپ سے رباب؟ جی بالکل جیپنیز. واہ. اچھا تو یہ کیا دوسرے ممالک میں بھی رباب پاپولر ہے؟ بالکل. رباب آج کل بہت اوپر جا رہا ہے. مطلب ہمارے جو استاد ہے استاد خمیم صفی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کافی اس کے اسٹوڈنٹ ہے امریکن رشین. اور ہمارے دوست فرحان بوگراب نے بھی کافی پاپولر کیا نا. خماریان نے رباب کا ایک طرح سے اس کو فیوژن کر کے
ریوائول کیا ہے؟ چھوٹوں بچوں کے میں نے ورکشاپ دیا تھا رباب کے بارے میں. اوکے. رباب کیا ہے اور کیسے بچتا ہے. ایگزیکٹلی. اوکے. اور پرے ہٹ لو میں کیا کیا آپ نے جناب؟ جی ان کے لیے ایک کمپوزیشن پلے کیا تھا میں نے. ہاں پرے ہٹ لو کے اندر وہ جو رباب بجتا ہے پیچھے سچویشنل وہ آپ نے بجایا. جی سر. زبردست. ویری نائس. اچھا جی ابھی اس وقت ہمیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ عبدہ پروین کا ایک کلام ہے. اوکے. یار کو ہم نے جا بجا دے. یار کو ہم نے جا بجا دے. بیوٹیفل. میں تمہارے ہاتھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ تم نے کیونکہ پتلی نیک کی بات کی تھی نا کہ رباب کا پتلا نیک ہوتا ہے، اور باقی بالکل جادو کی طرح تمہاری انگلیاں موو کر رہی تھی، ہے نا؟ اچھا ابھی بھی اس کا ریاض کرتے ہو ساتھ ساتھ؟ جی بالکل. روز بجاتے ہو؟ صبح 7 سے 9 بجے تک میری 2 گھنٹے کی، اور بیچ میں دن کے درمیان میں بھی اور رات کو بھی. اچھا مطلب جیسا 3 وقت کی دوائی کھاتا ہے؟ جی بالکل. بغیر پریکٹس کی تو نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. اچھا ایکسپینسو انسٹرومنٹ پسند یہ جواب آپ نے اس وقت تھام رکھا ہے، یہ اس کی کیا پرائس ہوگی؟ جی اسٹارٹ میں ہم جب لیتے ہیں تو 15,000 اس سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اچھا. مطلب بیسک اسٹوڈینٹس کے لیے، اور پھر بعد میں ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے. اور یہ والا 32 کا میں نے لیا. ابھی میں نے جو افغانستان میں آرڈر دیا ہے تو وہ 70,000 کا. اچھا مطلب بیسک جو بالکل بیسک سا رباب جو ہے وہ 15,000 سے. 15,000 بھی کوئی مطلب کم رقم نہیں ہے. ایک عام بچہ اسٹوڈنٹ جو ہے پھر وہی بات ہے فزکس اور میتھس کی ٹیوشن کے پیسوں سے ہے نا وہ لگانے پڑیں گے. بالکل. تو واٹ ڈو یو تھنک اس کی واقعی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہی اتنی مہنگی ہوتی ہے یا کیا اس کے بنانے والے کم ہیں؟ یہ اتنا مہنگا انسٹرومنٹ کیوں ہے؟ سر اس پہ بنانے پہ 1 مہینہ لگتا ہے. ایک انسٹرومنٹ اندر سے سارا ہالو ہوتا ہے. کارف کرتے ہیں مطلب یہ 2 mm کا یہ اس کا ووڈ ہوتا ہے، باقی سارا ہالو ہوتا ہے. اچھا بالکل. یہ ایک پیس سارا ہالو، پھر دوسرا پیس اوپر سے لگاتے اور یہ تیسرا پیس. یعنی پورا کا پورا انسٹرومنٹ 3 پیس میں بنا؟ 3 پیس میں بنا ہوتا ہے جی. اور یہ پھر اس کی چھوٹی چھوٹی کیز اور ڈیکوریشن کے لیے یہ صدف جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے. مطلب چھوٹا منیچر کا کام ہے. لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب تو مطلب فیکٹریاں ہیں کہ اس کو ہالو کرنے کا کام ایک مشین میں ڈالو اور چک 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 چاپر کی طرح اس کو ہالو کرے اور دوسری سائڈ سے نکالے؟ ٹیکنالوجی آئی ہے ایسی، لیکن پھر بھی ٹائم لگتا ہے اس پہ. مطلب بہت باریک سا کام ہے. تو زیادہ ورکر جو جس سے میں کام کراتا ہوں اس کے 15 لوگ بیٹھے ہوئے، پھر بھی ہر ایک اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ عموماً کیونکہ اس کا تعلق خیبر پختونخوا، اس انسٹرومنٹ کا اوریجن افغانستان اور پاکستان کا جو کیپی کا ایریا ہے، بلوچستان، ان ایریاز میں یہ زیادہ بجایا جاتا ہے جی. تو کیا اس کو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں لوگ سیکھ رہے ہیں، کیا مثلا پنجاب میں، کراچی میں نان پشتونز بھی رباب بجانا سیکھتے ہیں، بجا رہے ہیں؟ جی سر بالکل. ابھی زیادہ تر میرے جو اسٹوڈینٹ ہیں وہ بلوچستان، سندھ اور کشمیر اور پنجاب سے. اچھا زیادہ تر؟ بالکل زیادہ تر وہی ہے، کیونکہ میوزک انسٹرومنٹ یہ ابھی کلاسیکل میں آ گیا اور اس طرح فوک سے ابھی نکل گیا. جیسے ہمارے استادوں نے اس پہ کافی کام کیا. ٹھیک ہے. اور کوک اسٹوڈیو کے بعد زیادہ تر بہت پاپولر ہو گیا. جی بالکل. ابھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کافی
मेरे है चाइनीज, जापानीज, और ईरान में मेरे स्टूडेंट है, ऑस्ट्रेलिया में मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ। अच्छा, आप ऑनलाइन टीच करते हैं? हाँ, ये मैं पूछने लगा था कि ईरान, ऑस्ट्रेलिया क्या जाते हो? बिल्कुल। अच्छा, ऑनलाइन में टीच करता हूँ। कितना टाइम चाहिए बेसिक फैमिली में लोगों को या स्टूडेंट्स को, क्लास फेलोज को, दोस्तों को इम्प्रेस मैंने करना है और मैं कहता हूँ यार इतना तो मैं बजाना सीख लूँ कि किसी महफिल में मेरी वाह हो जाए, कितना टाइम चाहिए? सर बेसिक हमारा जो कोर्स होता है 6 मंथ एक स्टूडेंट को लग जाता है। 6 महीने? जी बिल्कुल। और कितनी देर की क्लास होती है? क्लास घंटे की, 1 घंटे की क्लास होती है। और वीक में कितने दिन? 2 दिन। हाँ, लेकिन फिर वो 2 दिन नहीं ना, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करें? प्रैक्टिस तो रहा रेगुलर वो हमारी क्लास 2 दिन की होती है और प्रैक्टिस जो स्टूडेंट करते हैं वो पूरे हफ्ते में, मतलब वो साथ साथ प्रैक्टिस करेगा और साथ साथ। अदनान हमारे साथ मौजूद है, अदनान हैदर जो कि एक रबाब के इंस्ट्रक्टर है, रबाब प्लेयर है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक स्कल्पचर भी है। एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इनकी स्कल्पचरिंग की कुछ तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा और वो जो बत्तख और सांप से कहानी शुरू हुई थी वो अब फिर NCA लाहौर पहुंच के कहां तक पहुंची ये आपके साथ शेयर करूंगा। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं अदनान हैदर जो कि एक रबाब प्लेयर है, रबाब इंस्ट्रक्टर हैं। पूरी दुनिया में इनके स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन ये रबाब बजाना सिखाते हैं, लेकिन साथ साथ ये एक आर्टिस्ट भी है, एक स्कल्पचर भी है और उस हवाले से भी आपसे हम बात करेंगे। लेकिन वो जनाब सब कह रहे हैं हमारे कंट्रोल रूम में भी कि नहीं 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 कुछ और सुनना भी है, सुनना भी है। तो इससे पहले कि तुम्हारी आर्टिस्टिक ये वाली साइड हम अपने नाज़रीन के सामने रखें, पहले कुछ हो जाए, हल्का सा कुछ सुनाओ। क्या होने लगा? करारा राशा। कैसे हो सकता है कि करारा राशा के बगैर हमारा सेशन मुकम्मल हो? वेरी नाइस। अच्छा जी, फिर वो सांप और बत्तखों की कहानी वहीं रह गई कि वो जो बत्तखें थी और सांप थी, फिर वो NCA में पहुंच के फिर क्या हुआ? NCA में फिर वो बड़े हो गए
फिर वो बड़े हो गए? नहीं सर, स्टाम्प फिर मैंने अभी तक नहीं बनाया, लेकिन फिगरेटिव फिर मैंने काम किया। रिलीफ पे ज्यादा काम किया सर। अच्छा। जो 2D शेप से थोड़ा सा 3D की तरफ आता है। अच्छा। सेनेट के लिए काम किया था और आर्मी के लिए करता हूँ, और पाकिस्तान की और काफी जगह पे प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस आपकी बहुत ज्यादा देती है। कुछ हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे जो कि अदान का काम है एज ए स्कल्पचर, उसको भी साथ साथ लेके चलते हैं। हाँ जी, प्ले कीजिए। तुमने बनाया? जी, ये बेरी एनक्लेव में डिस्प्ले है। दिस इज ब्यूटीफुल। ओरे वाह। अच्छा, और ये किस मटेरियल का है नाम बताते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना हुआ है और बाद में फिर फाइबर का। ओ, बतख बड़ी हो गई। जी, बतख बड़ा हो गया, बन गया। ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए बनाया था। अच्छा, बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स हैं, मतलब उनके बेक किया जाता है, कैसे होता है? ये लिक्विड फॉर्म से हम चेंज करते हैं इसको हार्ड फॉर्म में, फाइबर ग्लास फॉर्म। ओके सर, ये जरसांगा का एक मैंने बनाया था लोकेरसा म्यूजियम के लिए। ये अल्लामा इकबाल साहब का। ये फिर जरसांगा जो फीमेल सिंगर है। जी जी बिल्कुल। ये लोकेरसा म्यूजियम में ये वहाँ पे डिस्प्ले है। सेनेट के लिए मैंने काम किया था। ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जी आपका काम जो है वो हमें नजर आ रहा है। ये बनीगाला में डिस्प्ले है सर। ये भी फाइबर ग्लास का। ये लोकेरसा म्यूजियम में बलूचिस्तान से ताल्लुक है। अच्छा, तो ये मतलब सारा हाथ से होता है? जी सर, ये सारा हाथ से। पहले हम क्ले में बनाते, ठीक है। क्ले के बाद फिर प्लास्टर में इसका मोल्ड डालते। अच्छा। मोल्ड के बाद इसका कास्ट फिर फाइबर ग्लास में निकालते। और ये लेकिन ये एक्चुअल जो चीज है फाइबर ग्लास है? जी सर। तो इसकी लाइफ कितनी होती है? लाइफ इसकी इंडोर 50 इयर्स अबव। अच्छा जी सर। और आउटडोर जो है उसकी फिर हम मेंटेनेंस करते हैं साथ साथ। ओके, और मेंटेनेंस क्या है? मतलब उसको थोड़ा बहुत जो रिपेयर करना होता है, थोड़ा बहुत टचिंग देने पड़ते हैं, बस ज्यादा काम नहीं होता रिपेयरिंग में। अच्छा, जो ये स्कल्पचरिंग का काम है, इसके अंदर मैं देख रहा था आपको काम करते हुए, इसका मतलब इसके अंदर एक्चुअल ह्यूमन पावर भी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब जान भी बड़ी लगती है। ये सिर्फ आर्ट एक नाजुक सा काम नहीं है बड़ा। स्कल्पचर में काफी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है। मिनिएचर तो उसके लिए बारीकी चाहिए होता है, और स्कल्पचर के लिए हार्ड वर्किंग। तो पहले क्योंकि क्ले को प्रिपेयर करना होता है, फिर प्लास्टर में उसका मोल्ड होता है, फिर फाइबर के लिए, और फिर उसमें कारपेंट्री का भी काम आता है कभी कभी। अच्छा, यानी हथौड़ी बथौड़ी है ना, छेनी और इनके साथ कटर शटर। और वेल्डिंग का सबसे पहले स्टार्ट होता है, जो एक फिगर, जैसे कि फिगर हमारे अंदर स्केलेटन है, तो उसके अंदर हम आर्मेचर बनाते हैं सरिये का। सरिये का आर्मेचर वेल्ड करके उसको हम खड़ा कर देते हैं। वेल्डिंग शेल्डिंग भी खुद ही करनी पड़ती है? खुद ही करनी पड़ती है सारा सब। कभी कभी जो हेल्पर की जरूरत होती है। पूरी मजदूरी है ये, है ना? जी सर, मजदूरी। और शौक से जब हो फिर वो मजदूरी नहीं लगती सर, क्योंकि वो पूरी रात हम काम करते हैं, पता ही नहीं चलता सुबह हो जाती है। ऐसे हमारे साथ होते हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मुझे बताओ आपके ये जो पूरा जो फन है, इसका जो जिस तरह के भी मटेरियल इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं, मतलब क्ले, वो क्या इंटरनेशनली जो क्ले यूज हो रही है, वो क्ले क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है? बहुत मुश्किल से, मतलब अगर हो वो हम लेते भी है तो काफी मुश्किल होता है हमारे लिए, और महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव होते हैं। तो मटेरियल जो छतों के लिए यूज होते हैं वही हम आर्ट में यूज करते हैं। तो इसलिए हमारे क्ले में जो हमारी मेहनत होती है वो फिर फाइबर में थोड़ी सी जाया हो जाती है, इसको हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मटेरियल हमें सही मटेरियल नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। और ये सही मटेरियल किसको कहते हो? ये क्या ये कोई नेचुरल क्ले होती है या ये मैन्युफैक्चर्ड क्ले होती है? मैन्युफैक्चर्ड क्ले होती है। हम तो जो यूज करते हैं वो तो नेचुरल चकवाल से हम लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ की क्ले ज्यादा मौजूद है, किस मुल्क की बनी हुई? ज्यादातर जो कहते हैं इटली की क्ले। इटली की, जी बिल्कुल। इटली की क्ले वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, पता नहीं वो लोग क्या यूज करते हैं इस चीज में। ओके, लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन महंगी है, बहुत महंगी है जी। अच्छा, अब ये बताएं आप कि जो आपने, क्योंकि अपनी आज की सारी कहानी शुरू वहीं से की थी, जब आपने जिक्र किया था कि आपके पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना पड़ा और वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते, डॉक्टर बनते तो अच्छे ना बनते, लेकिन एक म्यूजिशियन अच्छे बने हो। इस वक्त जो यंगस्टर्स इस वक्त रबाब सीखना चाह रहे हैं या किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म के अंदर जाना चाह रहे हैं, अपने करियर को परसू करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिस्ट
اچھے پیسے بناتا ہے؟ بالکل سر، کیونکہ محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے اور پیسے کمانے کا جو سٹیج ہوتا ہے وہ اینڈ پہ ہوتا ہے. مطلب ابھی تو ہمارا ایک سٹارٹنگ پروسیس ہے جس کو ہم تو محنت تو ڈاکٹر کو بھی کرنی پڑتی ہے. بالکل، محنت تو ہر ایک فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے. تو آرٹسٹ کو بیسک سے محنت کر کے پھر اینڈ میں جا کے صلہ ملتا ہے. سٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی پہلی بات تو یہ کہ آرٹسٹ کو ایکسیپٹ بڑی مشکل سے کرتی ہے. اور خاص طور پہ جب بچہ ہوتا ہے نا تو وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے تمہارے بارے میں زیادہ پتا ہے. میں نے اتنی زندگی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھے بتاؤ گے. وی تھنک کہ یہ کہیں غلط ڈیسیژن نہ کر جائے. تو آپ کا آگے کیا پلان ہے جناب؟ آپ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو سی یور چلڈرن کہ وہ کیا کریں؟ ڈو یو وانٹ ٹو سی دیم بیکم اے ڈاکٹر یا وہ انجینئر بنے یا ان پہ چھوڑ دو گے؟ اسٹارٹ میں تو ان کو انٹروڈیوس ہر ایک چیز کرنا چاہیے. اوکے، کہ مطلب اسٹارٹ میں ہر ایک چیز انٹروڈیوس کر کے پھر اس پہ چھوڑ دیا جائے تو میرے آئی تھنک یہ بہتر ہوگا ان کے لیے. اور اگر اس نے کہا کہ نہیں ابا یہ رباب تو اپنے پاس ہی رکھ، میں نہیں سیکھنا چاہتی یا سیکھنا چاہتا، تو صحیح ہے، اٹس اوکے. کیونکہ اس کی شاید جینز میں نہ ہوگا پھر یا اس کے بلڈ میں نہ ہوگا یا اس نے وہ انہیریٹ نہیں کی ہوگی چیز. جی بالکل، کیونکہ ابو تو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا لیکن میں دوسری سائڈ پہ گیا. ایگزیکٹلی. اس کے لیے مشکل ہوگا اس بچے کے لیے اگر ہم اس کو ایمفسائز کریں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے مشکل ہوگا. بالکل بالکل بالکل. اچھا جی، کیا سنانے لگے آپ؟ کلام پشتو. بالکل، بسم اللہ کریں. ویری نائس. عدنان، تھینک یو سو مچ. بڑا مزہ آیا تمہیں مل کے اور تمہاری لائیو انسٹرومنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے. لاٹس آف بیسٹ وشز. تھینک یو سر. کہ اس انسٹرومنٹ کو آپ جو آگے آپ بڑھا رہے ہو، اس کو سکھا رہے ہو، اصل میں یہ بہت زبردست کام ہے کیونکہ ان انسٹرومنٹس کو بھی ہم نے اس روایت کو بھی بچانا ہے نا. بالکل بالکل. الیکٹرانک میوزک آ گیا ہے، چھا گیا ہے، لیکن جو اوریجنل انسٹرومنٹ کی آواز ہے نا اس کو ہم نے آگے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا ہے نا. ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی لوگ واپس نیچر کی طرف جا رہے ہیں، اوریجنلٹی کی طرف جا رہے ہیں، مشینی چیزوں سے دور ہو رہے ہیں. بالکل سر، یہ ٹائم دوبارہ آئے گا. ایبسلیوٹلی. رباب کیونکہ پہلے 15-20 سال پہلے ڈائنگ انسٹرومنٹ میں آ رہا تھا. بالکل بالکل. لیکن ابھی یہ دوبارہ سے ایگزیکٹلی نہیں، اٹس نو مور اے ڈائنگ انسٹرومنٹ. ایبسلیوٹلی. تھینک یو ویری مچ عدنان. تھینک یو سر. بہت مزہ آیا. خوش رہو، جیتے رہو. ہم رائزنگ پاکستان میں اب چاہیں گے آپ سے اجازت. زندگی نے دی اجازت. پھر کسی اور مہمان سے کسی اور موڈ پہ ملاقات ہوگی. اب تک بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.